बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल का हर ज़ख्म जवां हो तो गज़ल होती है, दर्द नस नस में रवां हो तो गज़ल होती है। शौकत फ़न की कसम, हुस्ने तख़य्युल की कसम, दिल के काबे में अज़ां हो तो गज़ल होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और एक और खूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे वही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जमात दाहम के यानी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ और आपकी जो किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसमें मौजूद हिस्सा गज़ल से गज़ल नंबर 2, जिसके शायर हैं मोमिन खां मोमिन और इसका माखिज़ है दीवाने मोमिन। अच्छा, मोमिन खां मोमिन उर्दू अदब के गज़ल के बेहतरीन शायर हैं कि जिनकी गज़लियात में बहुत गहराई, फ़िक्र, फ़न और फ़लसफ़ा पाया जाता है। और दीवान जो है किसी भी शायर की ऐसी किताब को कहते हैं जो शायरी पर मबनी होती है और जिसमें अलिफ से लेकर ये तक काफिया की बंदिश से कलाम मौजूद होता है। तो आइए हम मोमिन खां मोमिन की ये गज़ल देखते हैं। तो इसका सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके अशार को कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हरफ़े नासहे बुरा नहीं होता, तुम मेरे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। एक दुश्मन के चरख है न रहे, तुझसे ये ए दुआ नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तर मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो ये थी हमारी गज़ल जो कि मोमिन खां मोमिन की है। हमारी किताब 10वीं क्लास की जो जमात की किताब है उसमें शामिल है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम इस गज़ल की जानिब बढ़ते हैं। इसके अशार के मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, फ़नी महसिन देखेंगे, मफ़हूम देखेंगे, तशरीह और इजाफ़ी हवालाजात के बारे में आपको मुकम्मल आगाही देंगे। याद रखिएगा, आपके पेपर में मौजूद सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर बे, उसमें इस गज़ल से जो है वो अशार देकर सवाल भी पूछे जा सकते हैं और उसके अलावा आपके पेपर का सवाल नंबर 5 जो होता है वो गज़ल की तशरीह पर मुश्तमिल होता है। आपने ये कोशिश करनी है कि गज़ल के दोनों अशार को, चूँकि ई शीट पर 2 पेजेस होते हैं और 2 अशार आपको आएंगे जो गज़ल की उनकी तशरीह पूछी जाएगी, अलग अलग आप उनकी तशरीह करेंगे क्योंकि गज़ल के हर एक शेर का मतलब अलग होता है, उसमें एक अलग मजमून पर बात होती है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम इस शेर की जानिब बढ़ते हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। ठीक है, तो असर जो है क्या होता है कि किसी चीज़ का फ़र्क ही ना पड़ना, उसको ज़रा नहीं होता। रंज दुख को कहते हैं, गम को कहते हैं और राहत सुकून को कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस शेर में शायर ने अपने महबूब मजाजी के लिए ये शेर कहा है और महबूब मजाजी को मुखातिब करके कहता है कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ अपने महबूब से, लेकिन उसको मेरी मोहब्बत का असर नहीं होता। अगर मैं उससे मोहब्बत करूँ, मैं उससे शिकायत करूँ तो मेरा महबूब जो है वो हमेशा बेरुखी दिखाता है और ना उसे मेरी मोहब्बत का ना ही उसे मेरी शिकायत का असर होता है, जिसकी वजह से रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता कि मेरा जो गम है, दुख है, वो कभी भी सुकून में नहीं बदल सकता, कभी भी सुकून में नहीं बदलता, क्योंकि मुझे सुकून उसी वक्त आएगा कि जब मेरा महबूब मुझसे बात करेगा या मुझे मोहब्बत के बदले मोहब्बत देगा, वक्त देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से मेरा जो गम है वो राहत फ़ज़ा यानी दुख में फ़ज़ा नहीं होता। फ़ज़ा एक लफ्ज़ होता है, एक तो फ़िज़ा होता है, वो होता है एटमॉस्फेयर, लेकिन ये लफ्ज़ है फ़ज़ा, राहत फ़ज़ा यानी कि सुकून बख्शने वाला, सुकून बख्श। तो ये आपने याद रखना है। तो आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम इस शेर के फ़नी मुआसिल लिखते हैं और इसका मफ़हूम लिखते हैं। तो देखिए, इसमें रंज और राहत ये सनत तज़ाद है। रंज यानी दुख और राहत यानी सुकून।
تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ صنعت تضاد ہیں۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں یا میں اس سے محبت نہ کرنے کی شکایت کرتا ہوں تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا، گویا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اس کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں یا میں اس سے محبت نہ کرنے کی شکایت کرتا ہوں، یعنی وہ محبت نہیں کر رہا اور میں اس سے شکایت کرتا ہوں تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا، گویا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے کہا کہ مصیبت یعنی کہ اے میرے محبوب، وہ جو تمہاری غم ہیں ملنے والے تمہاری طرف سے، وہ اب راحت میں بدل رہے ہیں، وہی اب سکون دیتے ہیں۔ اب تم یعنی مجھے یاد ہی کر لو یا مجھے غصہ ہی کرو یا مجھ سے شکایت ہی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے یاد کرو تو مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، تمہاری جستجو، تمہیں چاہنے کی حسرت میری جو تھی کہ میں تمہیں چاہوں تم بھی مجھ سے محبت کرو، وہ اب میری رہنما ہو گئی ہے، لہٰذا اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری محبت میں غم ملیں یا دکھ ملیں۔ اس کا شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ ویسے یہ ہوتا ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کتاب میں اس کے اوپر پیش ڈلی ہوئی ہے، میں تو اس کو تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا پڑھوں گا، چونکہ اس کا مطلب یہاں ہی بنے گا۔ تو بے وفا یعنی وفا نہ کرنے والا شخص، شکایت یعنی شکوہ، ٹھیک ہے، وعدہ وفا کرنا یعنی وعدہ پورا کرنا۔ اب وہ اپنے محبوب مجازی سے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں تمہیں بے وفا کہتا ہوں، تمہیں اس چیز کی مجھ سے شکایت ہے، لیکن پھر بھی تم وعدہ وفا نہیں کرتے۔ یعنی کہ دیکھیے نا، عشق میں غیرت بھی ہوتی ہے، اگرچہ محبوب مجازی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ شاعر کے لیے، ایک عاشق کے لیے اس کا محبوب سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں عاشق کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ یہ شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا تو میں بار بار اس شخص کی طرف کیوں جاتا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پر حق سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھ کر وہ محبوب سے شکایت کرتا ہے، جس شکایت کی وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے اتنی شکایت کرتا ہوں کہ تم بے وفا ہو، لیکن تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، پھر بھی تم سے وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ تم نے جو وعدے کیے مجھ سے، ٹھیک ہے، اوائل دن کی جو شروع کی محبت ہوتی ہے اس میں وعدے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن آہستہ 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 کسی ایک کا دل بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے، اکثر عاشق کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جو زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ عاشق ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے، تو وہی جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ وعدہ وفا پورا نہیں کرتا بلکہ اس وعدے سے مکر جاتا ہے۔ آئیے اس کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ بے وفا اور وفا، یہاں پر صنعت تضاد ہوگی۔ اس کا مفہوم دیکھیے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب، مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم بے وفا ہو، مگر پھر بھی تم اس بے وفائی کو ختم نہیں کرتے۔ دوبارہ دیکھیے اس کا مفہوم۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب، مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم بے وفا ہو، مگر پھر بھی تم اس بے وفائی کو ختم نہیں کرتے۔ اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے۔ ارے او بے وفا اتنا بتا دے، تیرے بن زندہ رہنا زندگی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے بے وفا محبوب، مجھے بس اتنا بتا دے کہ جو میں زندگی تیرے بغیر جیوں گا، زندہ رہوں گا، کیا وہ میری زندگی ہوگی؟ زندگی ہمیشہ
کسی کے بغیر کسی کے ساتھ زندگی جی جاتی ہے اور کسی کے بغیر زندگی گزاری جاتی ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار یعنی غیر کا ذکر، ٹھیک ہے، حرف ناصح، ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، اور اس کے الفاظ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اردو شاعری کے اندر کچھ ٹرمز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، جیسے ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب یعنی چاہنے والا، محبوب جسے چاہا جائے۔ ایک ہوتا ہے رقیب، رقیب وہ شخص ہے جو غیر ہے یہاں پر جس کا ذکر ہوا، جو تیسرا آدمی ہے جو دو لوگوں کی محبت کے درمیان آتا ہے، جس کی وجہ سے عاشق کو نقصان ہوتا ہے، اور جو معشوق ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، وہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس عاشق سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ محبت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حرف ناصح، ایک لفظ ہوتا ہے ناصح، ایک ٹرم ہے، وہ شخص جو نصیحت کرتا ہے، کس کو؟ عاشق کو۔ ہوتے ہیں نا کچھ ہمارے خیر خواہ، وہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عشق تم جس شخص سے کر رہے ہو یہ بے وفا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی شخص اگر ہم سے محبت نہیں کرتا اتنی محبت کے باوجود بھی، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کی وہ اس محبت کی کمی کو پورا کر رہا ہے، اس کا دل بھرا ہوا ہے، اب اس کو اور کسی کی محبت نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی عاشق اپنے آپ کو ایک تسلی دیتا ہے کہ نہیں نہیں وہ شخص میرا ہی ہے۔ تو یہاں پر ناصح وہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قاصد۔ قاصد جو محبوب اور محب کو جب جدائی ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان پیغام دیتا ہے۔ ایک جو ہے وہ عاشق کو سمجھا رہا ہے، ایک جو قاصد ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے، یعنی میرا پیغام محبوب کو دیا، محبوب کا مجھے دے دیا، اس طرح۔ تو یہ جو ہے قاصد ہوتا ہے، اور اس کو بھی ساری بات پتا ہوتی ہے۔ اکثر قاصد ہی ناصح بھی ہوتا ہے، وہی قاصد ہی نصیحت بھی کر رہا ہوتا ہے اگلے آدمی کو کہ تم اس سے محبت نہ کرو، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے ذکر اغیار سے ہوا معلوم، کہ میرے محبوب نے میرے سامنے غیر کا ذکر کر دیا، پھر مجھے معلوم ہوا، پھر مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ حرف ناصح برا نہیں ہوتا، کہ نصیحت کرنے والے کی بات، اس کے حرف برے نہیں تھے، وہ صحیح کہتا تھا کہ اس سے محبت نہ کرو، یہ قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی کسی اور سے محبت یہ کر رہا ہے۔ اب پہلے بھی نہیں ہوتا، پہلے اگر محبت کر رہا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ محبت کے دعوے ہی نہ کرتا، وہ آپ کے بعد محبت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اب کرنا سٹارٹ ہو گیا، اب شروع ہو گیا اس کا یہ ڈرامہ، لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو۔ تو لیکن عاشق پھر بھی اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے، بس اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، تو اب عاشق جو ہے مومن خواہ مومن اس ریالٹی کو جان گیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جب میرے محبوب نے ذکر کیا نا غیر کا میرے سامنے، تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ نصیحت کرنے والا بندہ ٹھیک کہتا تھا کہ یہ شخص تمہارا نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اس کے جو ہے وہ فنی محسن دیکھتے ہیں۔ فنی محسن میں ذکر اغیار اور حرف ناصح، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، مرکبات استعمال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ جب میرے محبوب نے کسی غیر کا ذکر میرے سامنے کیا تو پھر مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ نصیحت کرنے والا شخص غلط نہیں کہتا تھا۔ دوبارہ دیکھیے مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ جب میرے محبوب نے کسی غیر کا ذکر میرے سامنے کیا تو پھر مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ نصیحت کرنے والا شخص غلط نہیں کہتا۔ اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے، نظریں ملا کے غیر سے حمزہ وہ چل دیا، تا دیر خالی ہاتھوں کو ملتا رہا ہوں میں۔ یہ میرا اپنا شعر ہے کہ نظریں ملا کے غیر سے حمزہ وہ چل دیا، اس میں میرا تخلص استعمال ہوا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ کسی اور سے نظریں ملا کر اور چل دیا، اور میں اپنے خالی ہاتھوں کو جو ہے وہ تا دیر ملتا ہی رہا، یہ اس دکھ میں، اس غم میں کہ وہ شخص اب میرے پاس سے جا چکا ہے، کسی اور کے ساتھ اس کی جو ہے وہ نظر مل چکی ہے، یعنی وہ کسی اور کی محبت کا دعوے دار ہو چکا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، تم میرے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شاعر یہاں پر مایوسی کا شکار ہے،
کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. ہم نے صبح کے فقیر شام کو بادشاہ دیکھے، صبح کے بادشاہ شام کو فقیر دیکھے. 1 منٹ میں دنیا میں لوگوں کو، انسانوں کو، دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا. 1 منٹ میں زندہ انسان کو ہم نے موت کی گھاٹی میں اترتے ہوئے دیکھا. لیکن میرے محبوب، میں نے ہر کوششیں کی، سب کچھ کیا کہ کسی طرح تم میرے ہو جاؤ، لیکن تم میرے کسی طرح نہ ہوئے. اب شاعر اس بات پر افسوس کرتا ہے، مایوسی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوششیں کی، اب مایوس ہو چکا ہوں، لیکن تم میرے پھر بھی نہیں ہوئے، ورنہ تو اس دنیا میں سب کچھ ممکن تھا. انتہائی آسان شعر ہے. تو دیکھیے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ اس میں سہل ممتنع کا استعمال ہوا ہے. صنعت سہل ممتنع وہ چیز ہے، سہل کہتے ہیں آسان، ممتنع یعنی انتہائی فکر و فن اور فلسفیانہ اور گہری بات. تو گویا جو دکھنے میں بظاہر آسان ہو لیکن بہت گہری بات ہو. اس میں اب بہت گہری بات یہ ہے کہ شاعر نے ہر کوششیں کی. وہ ہے نا میر کا شعر کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. کہ میری اس دل کی بیماری یعنی عشق نے میرا کام تمام کر دیا، مجھے ختم کر دیا. تو شاعر یہاں پر یہی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوششیں کی تمہیں حاصل کرنے کی، لیکن ہر کوشش، ہر امید میری اب ٹوٹ چکی ہے. اب میں اس چیز کو تسلیم کر چکا ہوں کہ دنیا میں بہت کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا ملنا مجھے ممکن نہیں ہے. وہ محسن نقوی کا بھی ایک شعر ہے نا کہ محسن اس شخص سے ملنا میرا ممکن نہیں محسن، اس شخص سے ملنا میرا ممکن نہیں محسن، میں پیاس کا صحرا ہوں اور وہ برسات کی مانند. آئیے ہم اس کا مفہوم لکھتے ہیں. شاعر اپنے محبوب کی جدائی میں اب بے بس اور لاچار ہو کر مایوس ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے محبوب کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر محبوب نہ حاصل ہو سکا. عزیز طلبہ و طالبات، دوبارہ دیکھیے، میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. شاعر اپنے محبوب کی جدائی میں اب بے بس اور لاچار ہو کر مایوس ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے محبوب کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر محبوب حاصل نہ ہو سکا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا شعر یہاں پر میں نے لکھا ہے اضافی حوالہ جات میں، حوالہ جاتی شعر میں، کہ وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا. تو دیکھیے، یعنی محبوب بھی میرا اپنا نہ ہو سکا، پھر میرا دل بھی میرے ہاتھوں سے، یعنی میں دل اس پر گوا گیا، ہار گیا. یہ دل ہارنا گوانا یہ محاورہ ہے اردو ادب میں، یعنی محبوب پر مر مٹ گیا تو وہ بھی مجھے حاصل نہ ہوا، میرا اب دل بھی ہاتھوں سے چلا گیا. اس سے تو بہتر تھا کہ میں اس سے محبت ہی نہ کرتا، اس سے بہتر تھا کہ میں اس سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا، کہ میرے اس دل کے آنے سے بہتر تھا کہ دل ہی نہ آتا اس پر، یعنی اس سے محبت ہی نہ ہوتی. تو شاعر یہاں بھی مایوسی کا اظہار کرتا ہے. شعر نمبر 5 دیکھیے. ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ ہے دعا نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پر شاعر جو ہے، چرخ کا مطلب ہے آسمان. وہ کہتا ہے کہ ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے. اچھا، یہ آسمان کا دشمن ہونے سے مراد یہ ہے کہ غالب کا بھی ایک شعر ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے کہ سنور میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا. آسمان دشمن ہونے سے مراد ہے کہ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر مصیبتیں جو ہیں یہ میری دشمن ہیں. تو اپنی دعا کو کہتا ہے کوستا ہے، کہتا ہے میں دعائیں کرتا ہوں کہ یہ مصیبتیں نہ رہیں. ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، کہ یہ آسمان میرا دشمن ہے. یہاں محاورہ استعمال ہو گیا، بلکہ استعارہ استعمال ہو گیا، کہ استعارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ چرخ یعنی کہ آسمان، اس سے مراد ہے مصیبتیں، کہ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں جو میری زندگی میں ہیں یہ میری دشمن ہیں، اور میں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ دعا پوری نہیں ہوتی. وہ اپنی دعا کو یہاں پر، اپنی دعا کے بارے میں مایوس ہے، کہتا ہے کہ تجھ سے یہ دعا نہیں ہوتا. کیا دعا تجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میری جو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یعنی میری دعا قبولیت کے درجے پر نہیں جا رہی. شاعر اس میں شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے. تو اس کے فنی محاسن دیکھیے. ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے،
تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا. تو اس میں ایک دشمن صنعت سیاق الاعداد ہے. اچھا دوسری اس میں استعارہ استعمال ہو گیا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور تیسرا ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا. ہاں تو یہ دو چیزیں ہیں، صنعت سیاق الاعداد ہے اور دوسرا اس میں استعارہ استعمال ہوا ہے. تو اس کا مفہوم دیکھیے عزیز طلباء و طالبات. شاعر اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ ہے اور ان مشکلات کو دشمن سمجھتا ہے. اور ان سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے مگر دعا پوری نہیں ہوتی. دیکھیے عزیز طلباء و طالبات میں پھر پڑھ دیتا ہوں. شاعر اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ ہے اور ان مشکلات کو دشمن سمجھتا ہے اور ان سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے مگر دعا پوری نہیں ہوتی. اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے. زمانے نے ایسی چال چلی ہے، چال چلی ہم سے دوستو، جہاں سے عزیز شخص بھی بیگانہ ہو گیا. کہ زمانے نے، لوگوں نے ہم سے ایسی چال چلی، یعنی ایسی ہمارے خلاف سازش کی کہ ہمارا جو اپنا جان سے پیارا شخص تھا یعنی محبوب تھا وہ بھی بیگانہ یعنی کسی اور کا ہو گیا، وہ ہمارا نہ رہا. عزیز طلباء و طالبات شعر نمبر 6 دیکھیے. اور یہ شعر اتنا زبردست شعر ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس میں انتہائی دو معنی میں ہے یہ شعر. ایک تو اس کے حقیقی میں ہے، ایک مجازی میں ہے. اور یہ اتنا زبردست شعر ہے کہ مومن خان مومن کے اس شعر پر مرزا اسد اللہ خان غالب جیسے استاد نے کیا کہا کہ جب یہ شعر سنا مومن سے تو غالب جو ہے وہ ان کا یہ شعر سنا اور جھوم گئے، غالب مست ہو گئے اور کہنے لگے اے مومن میرا دیوان ایک طرف، یہ سارا دیوان لے لو اور یہ ایک شعر مجھے عطا کر دو. غالب جیسا استاد، اگرچہ نہ تو غالب نے اپنا دیوان دیا نہ مومن نے شعر دیا، لیکن غالب نے یہ داد دے دی. یعنی یہ تعریف اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ غالب اپنا دیوان، غالب جو کہ ایک اناپرست شاعر ہے جو اپنے سے اوپر کسی اور کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور کہ غالب جو ہے وہ اور ہی طرح کا شاعر ہے. دنیا میں اور بھی اچھے اچھے شاعر ہیں لیکن غالب تو اور ہے، اس کا لیول ہی الگ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں آپ بات کہ یہاں پر وہ مومن خان مومن کے اس شعر میں کہتا ہے کہ اے مومن تمہارا یہ شعر جو ہے یہ مجھے عطا کر دو تو میرا دیوان لے لو. یعنی اس کا مطلب ہے وہ تعریف کرتا ہے اس شعر کی کہ یہ اتنا بڑا شعر ہے. تو واقعتاً اس شعر میں سہل ممتنع کا استعمال ہوا جو اس سے پچھلے شعر میں ایک سند میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب تم میرے پاس اس وقت ہوتے ہو جب میں تنہائی میں ہوں. دیکھیں ہم تنہائی میں ہوتے ہیں یا بھیڑ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جس شخص کو ہم چاہتے ہیں وہ شخص ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے، ہماری یاد میں ہوتا ہے ہمیشہ. وہ کہتا ہے جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو تمہاری یاد ہوتی ہے محبوب، تم میرے پاس ہوتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے جب کوئی دوسرا، اور دوسرے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ وہ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اور تنہائی میں، مصیبت میں، مشکل میں جب کوئی سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو محض اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. اتنا گہرا اور اتنا زبردست فلسفیانہ شعر ہے تو شاعر نے اس بارے میں کہا ہے. آئیے اس کے فنی محسن سہل ممتنع اس میں موجود ہے اور اس کا ہم مفہوم لکھتے ہیں. شاعر اپنے محبوب اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرے محبوب کی یاد اور میرا رب میری شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب
ہوتا ہے. یعنی دنیا کا جب کوئی شخص میرے پاس نہیں ہے تو یا محبوب کی یاد ہے یا رب ہے. تو میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. شاعر اپنے محبوب اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرے محبوب کی یاد اور میرا رب میری شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہوتا ہے. حوالہ جاتی شعر دیکھیں. تنہائی میں کرنی تو ہے ایک بات کسی سے، لیکن وہ کسی وقت اکیلا نہیں ہوتا. اکیلے سے مراد کیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ ہر وقت میں اس کے پاس ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہوتا ہے، وہ میری یاد میں شامل ہے. میں اس کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے قریب جانتا ہوں، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا. عزیز طلباء و طالبات، شعر نمبر 7 دیکھیے مومن خان مومن کی غزل کا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں اپنے دل کا حال اپنے محبوب کو کیسے لکھوں کہ میرا تو ہاتھ جو ہے وہ دل سے جدا نہیں ہو رہا. یعنی میرے دل میں اس کا اتنا درد موجود ہے، اس کی اتنی یاد موجود ہے کہ اس کی یاد کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک درد، ایک بے چینی، ایک پریشانی، ایک کرب پیدا ہوتا ہے، اور میرا ہاتھ جو ہے وہ میرے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا. یعنی میرے دل کو میرے ہاتھ نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرا دل مچل نہ جائے، کہیں میرا دل جو ہے وہ اس پر مصیبت نہ ٹوٹ جائے، وہ کام کرنا چھوڑ دے اور مجھ پر موت آ جائے کہ میں اپنے یار کو کیسے اپنا ہاتھ لکھوں. یعنی یہ غم کی انتہا بیان کی ہے، ایکسٹریم لیول ہے ایک غم کا جو کہ شاعر اس کے اندر بیان کر رہا ہے محبوب سے جدائی کا. تو یہاں پر دیکھیے فنی محاسن میں حال دل یہاں پر جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور ہاتھ، دل اور لکھنا یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو یہ صنعت مرات النظیر ہے، صنعت مرات النظیر. اب اس کا مفہوم دیکھیے. شاعر غم کی انتہا پر ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال کیسے لکھوں کہ میرا ہاتھ میرے دل سے الگ نہیں ہوتا، گویا میں اپنے دل کو تھامے ہوئے ہوں. ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، دل کو تھام لیں، یعنی اپنے دل کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو، کہ فلاں آدمی آ رہا ہے جی، تھامے ہوئے ہوں. یہاں بھی وہی بات ہوئی. عزیز طلباء و طالبات، میں اس کا مفہوم دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. شاعر غم کی انتہا پر ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال کیسے لکھوں کہ میرا ہاتھ میرے دل سے الگ نہیں ہوتا، گویا میں اپنے دل کو تھامے ہوئے ہوں. حوالہ جاتی شعر دیکھیں. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی بڑی مشہور غزل. ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا. تو اس کا یہ جو ہے حوالہ جاتی شعر ہے کہ نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. کہ اس نے میرے دل کا فسانہ، میری کہانی توجہ سے نہیں سنی. یہ ایک عمر گزر گئی اب تک مجھے اسے سمجھاتے ہوئے محبوب کو کہ میرے دل کا حال جان لو، لیکن وہ انجان رہا میرے دل کے حال سے. عزیز طلباء و طالبات، اس کا مقطع دیکھیے. کیوں سنے عرض مستر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. یہاں مومن خان مومن ایک ایگو میں ہے. آخر شاعر کی بھی کبھی کبھی غیرت، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جاگتی ہے اس شخص کی غیرت کہ جو محبت میں مبتلا ہو، عاشق ہو، کہ محبوب مسلسل اس سے بے رخی کر رہا ہو، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ کبھی کبھی اس کی غیرت جاگتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں اس کو اب چھوڑ دوں گا. تو وہ کہتا ہے میں اس بے چین دل کی بات کیوں سنوں عرض مستر مومن. مستر یعنی میرا دل بے چین، مستر کا مطلب ہوتا ہے بے چین، بے سکون، پریشان، کہ میں کیوں سنوں اس کی عرض کہ صنم آخر خدا نہیں ہوتا. کہ چھوڑو، وہ خدا تھوڑا ہی نہ ہے، صنم ہی ہے نا، بت کہا جاتا ہے، صنم بت کو کہا جاتا ہے، لیکن محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو یہاں پر بت اور خدا صنعت تضاد ہیں. اور عرض مستر یہاں پر مرکب اضافی ہے. عزیز طلبہ، یہ اس کا مفہوم لکھتے ہیں. شاعر عشق میں غیرت دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بے چین
दिल की क्यों सुनूं कि महबूब खुदा नहीं है। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। शायर इश्क में गैरत दिखाते हुए कहता है कि मैं बेचैन दिल की क्यों सुनूं कि महबूब खुदा नहीं है। इसका हवाला जाती शेर देखें, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का शेर है कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो वो यहाँ पर महबूब के बारे में कहता है कि मैं महबूब को ही देख कर जीता हूँ, जीने और मरने का मुझे कोई फ़र्क नहीं है मोहब्बत में, मैं मर भी सकता हूँ लेकिन उसी को देख कर जीता हूँ जिस पर मेरा दम निकलता है, जिसको देख कर मैं मरता हूँ, जिस पर मरता हूँ, यानी मरना उसको इंतहा दर्जे शिद्दत से चाहना है। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, लेक्चर आपको समझ आया होगा। खुदा से दुआ है कि मेरे मुंह से निकली हुई बात आपको समझ आए और आपके काम आ जाए, और मेरे लिए सदका जारिया भी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक अगली अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।